अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासों में भेज रहे होंगे। अब सनान बेटा आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? शाबाश, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? नज़्म पढ़ी थी। और नज़्म का क्या नाम था सना बेटा? नज़्म का उन्वान था नात। नज़्म का उन्वान क्या था? नात। अब ज़रा बच्चे आप मुझे बताएं, नात किसके बारे में होती है? नात किसके बारे में थी होती है? हमेशा नात किसके बारे में होती है? हजरत, हेज वाद रे और ते, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। नात किसके बारे में होती है? शाबाश, नात किसके बारे में होती है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब जैसे हमने पढ़ा कि नज़्म हमद में हम किसकी तारीफ़ करते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। उसी तरह जो नात है वो नज़्म होती है जिसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं। अब सैफुल्लाह आप बेटा बताएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? शाबाश, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और शाबाश कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। अब हिबा बेटा आप मुझे बताएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? शाबाश, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक नाजिल हुई। कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान पाक। अब देखो बच्चों, आपके स्कूल में भी तो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं ना कुरान पाक। आप लोगों को कुरान पाक तजवीद के साथ भी पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए। फिर आपको उसके मायने समझाए जाते हैं। अरबिक पढ़ाई जा रही है आपके स्कूल में ताकि आपको उन लफ्ज़ों के मानी भी आ जाए, ताकि पढ़ने के साथ हम लोग समझ सकें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला का क्या पैगाम दिया और हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। उसी तरह इस नज़्म नात में आपको यही बताया जा रहा है कि इसका शेर नंबर 1 क्या है? वो हक की बातें बताने वाले। अब हाँ में बेटा आप मुझे बताएं, हक का क्या मतलब होता है? शाबाश, हक का मतलब होता है सच। हक का मतलब क्या होता है? सीन चे सच। हक का मतलब क्या होता है? सीन चे सच। वो हक की बातें बताने वाले। अब हूर बेटा अगला मिसरा आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? वो सीधा रास्ता दिखाने वाले। कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? शाबाश, हमें सच्ची बातें बताई। सच्ची बातें क्या मतलब? कि हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करो। हमें पैदा करने वाली कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सब किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने। जैसे हमने नज़्म हम में भी पढ़ा था कि इस दुनिया को बनाने वाला, सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया? जब लोग, पुराने ज़माने के लोग, जब पिछले वक्त में था 1400 साल पहले, लोग क्या करते थे? सूरज की इबादत करते थे, चांद की इबादत करते थे, पानी की इबादत करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने क्या किया? हाथ से बुत बनाना शुरू कर दिए कि ये हमारे खुदा हैं, इन्होंने हमें पैदा किया, हम इनकी इबादत करेंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उन सब के जो गलत नुक्ते थे उनको क्या किया? सीधा रास्ता दिखाया। क्या किया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। उन्हें बताया कि हम सबको तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हम सबको रिज़्क़ देने वाली भी ज़ात अल्लाह ताला की है।
تو کیا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، حق کا، سچ کا، جو سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر ہم عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اب زرین بیٹا شعر نمبر 2 آپ پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ رہبر رہنما ہمارے، رہبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاباش، رہبر کا مطلب ہوتا ہے رہنما، رہبر کا ہم معنی لفظ ہے رہنما۔ ہم معنی لفظ انشاءاللہ ہم آگے جا کے جلدی پڑھیں گے کہ ہم معنی لفظ کیا ہوتے ہیں اور معنی کیا ہوتے ہیں۔ وہ رہبر رہنما ہمارے، رہنما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلیغ بیٹا آپ مجھے بتائیں۔ شاباش، رہنما کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا۔ رہ نون میم الف ماں حمزہ چھوٹی یہی، رہنمائی کافرے کا نون بڑی نے کرنے، واو الف لام الف لا والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، کہ کیا کی ہماری رہنمائی کس نے کی تھی یا کنہوں نے ہماری رہنمائی کی؟ شاباش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ اب ہم جائیں گے اپنے شعر نمبر 3 پر، جس میں لکھا ہوا ہے رہبر آپ کی املاء کا لفظ ہے، رہنما بھی ہمارا املاء کا لفظ ہے، اسی طرح سیدھا بھی ہماری املاء کا لفظ ہے، رستہ بھی ہمارا املاء کا لفظ ہے۔ شعر نمبر 3 امام بیٹا آپ پڑھیں، شعر نمبر 3 کیا لکھا ہوا ہے؟ شاباش، بلند نبیوں میں نام ان کا۔ شعر نمبر 3 میں جائیں گے ہم لوگ، شعر نمبر 3 بے پیشمول لام نون دال، بلند نبیوں، نون بے یہ واو اور نون غنہ، نون بے یہ واو نون غنہ، بلند نبیوں، بلند نبیوں میں نام، الف پیش نون ان، کاف الف کا، یہ کیا ہے؟ بلند نبیوں میں نام ان کا۔ اب آپ دیکھو، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، فعل لام کا، فلک سے الف واو نون چ الف چا، فلک سے اونچا، میم کاف الف کا میم، مقام الف پیش نون ان، کاف الف کا، ان کا۔ تو کیا پورا شعر مکمل شعر تھا ہمارا بچوں؟ بلند نبیوں میں نام ان کا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کن میں آتا ہے؟ شاباش۔ اب آپ لوگ بچوں مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے نبی بھیجے تھے؟ شاباش، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنے ہی نبی بھیجے۔ اس کے بعد حریم بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ ان سب نبیوں میں سے سب سے بلند نام کن کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے تھے ان سب میں سے بلند نام کن کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو نبیوں جو ہمارا ہے بلند، یہ بھی ہماری املاء کا لفظ ہے اور نبیوں بھی ہماری املاء کا لفظ ہے۔ فلک سے اونچا مقام ان کا، فلک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حمدے بیٹا آپ مجھے بتائیں۔ فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ اب آپ دیکھو، اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو آسمان ہمارے سر پہ موجود ہوتا ہے، تو فلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے اونچا مقام۔ مقام کا کیا مطلب ہوگا؟ طیبہ بیٹا آپ مجھے بتائیں۔ مقام مطلب جگہ، مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ۔ فلک سے اونچا مقام ان کا، کہ آسمان سے بھی اونچا ان کا مقام ہے۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے اس دنیا میں 1,00,000
سے زیادہ نبی بھیجے، ان میں سے کیا ہے سب سے اونچا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کس کا نام سب سے اونچا ہے؟ ماریہ بیٹا آپ مجھے بتائیں۔ سب سے بلند نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو ان کا مقام ہے، جو ان کی جگہ ہے، جب سب سے بلند نبی وہ ہے تو ان کا مقام بھی سب سے بلند ہوگا۔ شعر نمبر 4 جس میں کیا ہے؟ ہمارے ہادی خدا کے پیارے۔ صبا بیٹا آپ نے شعر نمبر 4 کیا لکھا ہوا ہے؟ شعر نمبر 4 جو کیا ہے؟ ہمارے ہادی خدا کے پیارے، خ پیش خو دال الف دا، خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ اب وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ شعر نمبر 4 بچوں، ہمارے ہادی خدا کے پیارے۔ اب سائرہ بیٹا آپ مجھے بتائیں ہادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہدایت دینے والے۔ کیا ہے؟ ہدایت دینے والے۔ ہادی کا کیا مطلب ہوگا؟ ہے دال الف یہ اور تے، ہدایت دال یہ دے نون بڑی نے، ہدایت دینے والے، واو الف وا لام بڑی لے، ہدایت دینے والے ہمارے ہادی خدا کے پیارے کہ کیا ہے؟ جس نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جن پر ہم عمل کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بھی بہت پیار کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ پیار کی یہی مثال دیکھ لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گی۔ کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی کتابیں کن پر نازل کی؟ شاباش، کن پر نازل کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کیا ہے؟ آخری آسمانی کتاب کے بعد اور کوئی بھی کتاب نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی اور نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب آئے گی۔ پھر اس کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے ہادی خدا کے پیارے کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا چاہیے، جو انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ مطلب ہمیشہ غریبوں کی مدد کریں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں سے ادب و احترام سے بات کریں، والدین کا کہنا مانیں۔ یہ سب کس نے سکھایا تھا ہمیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سب کام ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امید کرتی ہوں شعر نمبر 1، 2، 3 اور 4 کی پڑھائی کرنے میں آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ میں نے املاک کے جو لفظ ہیں ان کے نیچے آپ بتا دیا کہ یہ آپ کی املاک کا لفظ ہے۔ اب ہم جائیں گے اپنے الفاظ ماننے پر۔ آپ کیا کریں؟ لائن لگا لیں ہر ایک لفظ پر جن کے نیچے میں نے لائن لگائی اور آپ کو بتایا یہ آپ کی املاک کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے الفاظ معنی پر جو آپ نے نوٹ بک میں کام کرنے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ اپنی کتاب پر دائرہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لفظ املاک کا ہے، یہ لفظ املاک کا ہے، لیکن الفاظ معنی کا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے، جس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جس کے لیے آپ اپنی نوٹ بک پہ اوپر لکھیں گے جماعت کا کام۔ ہم دیکھیں جماعت میں یہ کام کر رہے ہیں، ویڈیو لیسن کو دیکھتے ہوئے، تو آپ لوگ اوپر لکھیں گے جماعت کا کام دائیں جانب، مطلب رائٹ ہینڈ سائڈ۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ لوگ آج کی تاریخ لکھیں گے جو ہے 27 اپریل 2021۔ یہ لکھنے کے بعد آپ لوگ بائیں جانب مطلب لیفٹ سائڈ پہ
لیفٹ سائڈ پہ آج کا دن لکھیں گے جو ہے منگل. کیا ہے؟ دائیں جانب آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور بائیں جانب آپ نے دن لکھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے نظم کا عنوان. کیا ہے یہ لفظ؟ نظم کا عنوان. عنوان کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ سارے بیٹا آپ مجھے بتائیں. عنوان کا مطلب ہوتا ہے نام. عنوان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام. نظم کا عنوان. ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نظم آج پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان مطلب اس کا نام نعت ہے. تو آپ یہاں پر لکھیں گے نعت. پھر آپ لکھیں گے الفاظ، الف لام فعل فا اور زوئیں. الفاظ کے ساتھ ہم معنی کا کام کر رہے ہیں. میم، عین، الف، نون اور چھوٹی ی. الفاظ، معنی. تو سب سے پہلے خمسہ آپ مجھے بتائیں گے حق، ہے اور موٹی کا. حق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خمسہ بیٹا آپ مجھے بتائیں. حق کا معنی ہوتا ہے سین چے سچ. حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سین چے سچ. حق کا معنی کیا ہے؟ سین چے سچ. اب بلند، بے پیش بو، لام، نون اور دال. بلند، بے پیش بو، بے و بو نہیں. کیا ہے یہ لفظ؟ بلند. بے پیش بو، لام، نون، یہ لام کی چھوٹی شکل، یہ نون اور یہ دال. بلند. کیا ہے لفظ ہمارا؟ بلند. اب شبان بیٹا آپ مجھے بلند بتائیں بلند کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شاباش. بلند کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الف پیش واو او، اونچا. الف پیش واو او، نون چھ الف چا، اونچا. کیا ہے لفظ کا معنی؟ بلند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاباش. بلند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونچا. کیا ہوتا ہے بلند کا معنی؟ اونچا. اب عنایا بیٹا آپ مجھے بتائیں یہ لفظ میں نے کیا لکھا ہے؟ شاباش. یہ لفظ میں نے کیا لکھا ہے؟ فلک. کیا لفظ لکھا ہوا ہے میں نے؟ فلک. باہر بیٹا آپ مجھے بتائیں فلک کا کیا معنی ہوگا؟ فلک کا معنی ہے آسمان. الف مد آ، سین، میم الف ما اور نون. فلک کا معنی کیا ہے؟ آسمان. فلک کا معنی کیا ہے بچوں؟ آسمان. شاباش. یہ بھی کلاس تو بہت ہی اچھی ہے. اب اگلا لفظ میں جو لکھوں گی وہ طلحہ بیٹا آپ مجھے بتائیں گے میں نے کیا لفظ لکھا ہے؟ ہے الف ہا، دال چھوٹی یہ دی. کیا لفظ بنے گا یہ؟ ہادی. ہے الف ہا، دال چھوٹی دی. تو کیا لفظ بنتا ہے ہمارے پاس؟ ہادی. ہادی کا کیا معنی ہوگا؟ حسن بیٹا آپ مجھے بتائیں. شاباش. ہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہے دال الف یہ تھے. ہدایت، دال یہ دے، نون بڑی نے، دینے، واو الف وا، لام الف لا. ہدایت دینے والا. ہادی کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت دینے والا. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس رے ہے رہ، نون میم الف ما، رہنما. رہنما کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ شاباش. رہنما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنے والا. رے ہے رہ، نون میم الف ما، حمزہ چھٹی ہی، رہنمائی، کاف رے کا، نون بڑی نے، کرنے، واو الف وا، لام الف لا. رہنمائی کرنے والا.
अब अहमद बेटा आप मुझे बताएंगे मैंने क्या लफ्ज लिखा है अगला, यहाँ पे लिख लेती हूँ। मीम काफ अलिफ का मीम, मीम पेश मुंह काफ अलिफ का मीम। क्या लफ्ज लिखा है मैंने बच्चों? मुकाम। शाबाश, क्या लफ्ज लिखा है मैंने? मुकाम। सुहेब बेटा आप मुझे बताएं मुकाम का क्या मायने होता है? मुकाम का मायने होता है जगह। मुकाम का मायने क्या होता है? जगह। जैसे आप किसी को बताते हो कि मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ, मैं या इस मुकाम पर खड़ी हूँ, तो मुकाम का क्या मतलब होता है? जगह। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो लेसन देखने के बाद शेर नंबर 3 और 4 की पढ़ाई आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इमला के अल्फाज भी आपको मिल गए होंगे और अल्फाज मायने का काम आप लोग नोटबुक पे भी कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।